अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ डॉक्टर मुवद्दत राना, प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहता है रिश्तों के हवाले से। अम, आज रिश्तों के हवाले से एक बहुत अलग पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। इसका ताल्लुक रिश्तों में चार ऐसी कैफियतों का है जिनसे हम रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इन चार कैफियतों को बयान करते हुए मेरे जहन में फौरी तौर पर एक अपनी मरीज़ा का ख्याल आ रहा है जो चंद ही दिन पहले मेरे क्लिनिक में बैठ के एक बहुत अजीब सी बात कह रही थी, और शायद उसी वक्त मैंने फैसला किया कि आप सबसे इस बारे में बात ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मेरी सालगिरह है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये सालगिरह अपने तमाम दोस्तों, अहबाब, सब मेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन मैं उनके साथ सालगिरह मना नहीं रही। मैंने बहुत सालों से अपनी सालगिरह कभी मनाई ही नहीं। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको वजह बताती हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाती। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले मैं 11-12 साल की होंगी, जब मेरे वालिदैन हॉलीडेज पर मुझे मेरी नानी के यहाँ छोड़कर कनाडा हॉलीडे करने चले गए। मैं बहुत नाराज़ थी उनसे। मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मुझे क्यों पीछे छोड़ा, और इसी दुख और इसी कैफियत में एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया कि कल तुम्हारी बर्थडे है और हमने ये सोचा है कि हम अपने हॉलिडे को कट शॉर्ट करके आपकी सालगिरह पर आपके साथ होंगे। मैं उनसे इतनी नाराज़ थी डॉक्टर साहब कि मैंने उनसे ये कहा कि आपको अब मेरे पास कभी आने की ज़रूरत नहीं। अब आप वहीं रहिए और अपना हॉलिडे कीजिए। मेरे पास अब आप कभी मत आइए। ये जुमला मैंने कह के फ़ोन तो रख दिया। साफ ज़ाहिर है डॉक्टर साहब, मैं चाहती तो यही थी कि वो मेरी सालगिरह पर आ जाएँ, लेकिन मैं नाराज़ इतनी थी उनसे, तो मैंने ये जुमला कह दिया। आपको पता है क्या हुआ डॉक्टर साहब? जब वो फ्लाइट पर आने के लिए अपने होटल से एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों फौत हो गए। मैं आज तक उनके इस जुमले को कि हम आ रहे हैं तुम्हारी सालगिरह पर भुला नहीं सकी। और मैं हर साल बार-बार अपने अंदर बाज़गश सुनती हूँ उस जुमले की जो मैंने उनसे कहा था कि अब आपको कभी आने की ज़रूरत नहीं। जाने वो क्या घड़ी थी डॉक्टर साहब, ऐसा ही हुआ, वो नहीं आए, कभी भी नहीं आए। मेरी उनसे क्या गुफ्तगू हुई, ये आज की गुफ्तगू के आखिर में मेरा जवाब उन तक जो था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस बात ने मेरे सामने एक कैफ़ियत रखी कि क्या अजीब-सी बात है कि अब ये ख़ातून चाहती तो ये थी और बहुत खुश भी थी इस बात के ऊपर कि वो कनाडा से यहाँ आएँ और इनकी बर्थडे में शामिल हो जाएँ। लेकिन उस नाराज़गी के आलम में इन्होंने एक जुमला क्या कहा? इनकी नीयत क्या थी? इनकी सोच और जज़्बात क्या थे? इन्होंने जुमला क्या कहा और हो क्या गया? ये वो 4 कैफ़ियतें हैं जो इंसान के रिश्तों में मज़बूती भी पैदा करती हैं और कभी-कभी उन्हें तोड़ भी देती हैं और अक्सर उन्हें कमज़ोर भी कर देती हैं। ये 4 कैफ़ियतें नफ़सियाती तौर पर वो 4 अवामिल हैं जो हर इंसान के तक़रीबन मुकम्मल कंट्रोल में हैं। यानी उसके लिए वो कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता अगर वो देना चाहे। मसलन सबसे पहली कैफ़ियत इसमें नीयत की है। आपकी अपने रिश्तों के बारे में नीयत है क्या? ये सिवाय आपके कोई जानता नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में है। आप अपने रिश्तों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जज़्बात रखते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर आपके अंदर ही मौजूद है और ये आप ही तय करते हैं। आप उन रिश्तों से गुफ्तगू में क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, किन ख्यालात और जज्बात का इजहार करेंगे, ये भी साफ जाहिर है कि इंसान के मुकम्मल कंट्रोल में है। और रिश्तों में जो बाहमी बिहेवियर है और एमाल हैं और जो हमारे नशिस्त बर्खास्त हैं, ये भी तो हमारे ही कंट्रोल में। तो ये 4 चीज़ें, अब देखिए उनके यहाँ नीयत क्या थी कि वो आ जाएं, सोच और जज्बात क्या थी कि वो ठीक है, वो हर्ट तो थी उनके चले जाने से, लेकिन वो माँ बाप को देखकर कितनी खुश होती। लेकिन उन्हें जुमला क्या कहा?
کبھی مت آئیے. تو یہ جملہ ان لائن نہیں تھا, سنکرونائز نہیں تھا ان کی نیت سے, ان کے جذبات سے. اور ہو کیا گیا؟ وہ ہو گیا کہ جو وہ چاہتی نہیں تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں میں کہیں نہ کہیں انہی 4 جگہوں میں ایک دوسرے کے درمیان توڑ پھوڑ کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے رشتوں میں, ہم ان کے بارے میں سوچتے کچھ اور ہیں, لیکن جب ان سے گفتگو کرنے لگتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہی الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہمارے جذبات, احساسات اور خیالات سے نہیں ہوتا, اور ہماری نیت بھی کچھ اور ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم جملے کہنے کے بعد جو عمل کرتے ہیں وہ یکسر اور ہوتا ہے. کتنی ہی بار بچپن میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ نے اپنی امی سے یہ کہا ہوگا کہ امی میں فلم دیکھنے چلا جاؤں, اور انہوں نے جواب میں یہ کہا ہوگا کہ ہاں چلے جاؤ. لیکن جس انداز سے انہوں نے کہا ہوگا اس کے نتیجے میں آپ فلم دیکھنے نہیں گئے. یہ وہ کیفیت ہے جہاں میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ رشتوں میں اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی نیت, آپ کے جذبات و احساسات, آپ کی گفتگو اور آپ کے اعمال میں ایک سنکرونائزیشن ہونی چاہیے, ایک یکسانیت ہونی چاہیے, اس یکساں ہونے چاہیے, یہ چاروں ایک لائن میں ہونے چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو رشتوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ یوں پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے, اپنے ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے عزیز ترین رشتے ہیں, ان کی نیتوں پر غور نہیں کرتے, ان کے جذبات و احساسات پر غور نہیں کرتے, ان کے الفاظ میں پھنس کے رہ جاتے. اور بعض اوقات ان الفاظ کا اتنا برا ری ایکشن شو کرتے ہیں عملاً کہ وہ ان لائن نہیں ہوتا ان کی ان جذبات و احساسات اور ان کی نیت کے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2 میاں بیوی کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور وہ اس پرٹیکولر موقع پر ایک دوسرے سے اندرونی طور پر ناراض ہیں, وقتی طور پر ناراض ہیں. آپ نے ان سے اس ناراضگی کے عالم میں یہ پوچھا کہ میری قمیض کہاں رکھی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, جاؤ اپنی قمیض خود ڈھونڈو. آپ حیران ہوں گے کہ اکثر جھگڑے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کئی دن تک ناراضگی کی شکل میں چلتا رہتا ہے. بھائی صاف ظاہر ہے ان کی آپ کی قمیض انہوں نے رکھی تو انہوں نے نیتاً یہ طے کر رکھا ہے کہ آپ کا خیال رکھنا, آپ کی قمیضوں کا, کپڑوں کا, آپ کی چیزوں کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. صاف ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو انہوں نے آرگنائز کر کے, پریس کر کے وہ قمیض وہاں لٹکا رکھی تھی نا, جو آپ کو اس وقت مل نہیں رہی. لیکن آپ نے جس چیز پر ریئیکٹ کیا وہ نیتاً آپ کا خیال رکھنا, آپ کے کپڑوں کا احساس رکھنا اس پر نہیں تھی. ان کے جذبات اور احساسات جو آپ کے بارے میں ہیں, آپ کا ریئیکشن اس بارے میں بھی نہیں تھا. آپ کا ریئیکشن کس بارے میں تھا؟ ان کے کہے گئے چند الفاظ ذہن میں رکھ کر آپ نے ریئیکٹ کیا, اور پھر ایکشن ریئیکشن کا وہ سلسلہ جاری ہوا جہاں آپ دونوں بھول گئے کہ نیتاً احساسات کے حوالے سے, جذبات کے حوالے سے, سوچوں کے حوالے سے آپ یوں ہیں, اور گفتگو میں اور ابھی چند جو عمل آپ نے ایک دوسرے کے سامنے کیے ان میں یوں ہو گئے. یہ وہ کیفیات ہیں جس میں رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں. اکثر ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات اور احساسات اور اپنی نیتوں کو پوری طرح سے الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں. ہم اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے جو ہماری نیت اور ہمارے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں. تو خیال رکھیے گا, چاہے آپ کے دوستوں کے ساتھ رشتے ہوں, چاہے آپ کے گھریلو رشتے ہوں, چاہے آپ کے اولاد اور اپنے بڑوں کے ساتھ رشتے ہوں, اپنی نیتوں کا اظہار, اپنے جذبات کا اظہار بہت خیال سے اپنی گفتگو میں ضرور کیجیے گا, اور اپنے عمل سے اسی نیت کا مظاہرہ کیجیے گا جو صرف آپ کے اندر آپ
जानते हैं। ایک اور غلطی ہم نیت کے حوالے سے اور جذبات و احساسات کے حوالے سے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی نیت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے الفاظ پر اور ان کے عمل پر دھیان دیے بغیر۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ان لاز میں سے کسی نے آپ کی تعریف کی ہے تو آپ اس تعریف کے جملے، اس تعریف کے انداز اور تعریف کے عمل پر دھیان نہیں دیں گے یا دیں گی، بلکہ کہیں گے مجھے پتا ہے یہ جل کے کہہ رہی ہے۔ ارے آپ کو کیسے پتا چلا جل کے کہہ رہی ہے؟ ہاں میں جانتی نہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور یہ میرا سالہ یہ مجھے جو جملہ کہہ کے گیا ہے کہ تمہارے گھر میں صوفوں پر کپڑے بدلنے والے ہیں، تو اصل میں نیتن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میری بہن کو بہت برا رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں۔ یہ جو نیتیں پڑھنے کا آپ نے مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تو سوائے اللہ کے اور اس شخص کے جس کی وہ نیت ہے، اس پر تو مکمل پردہ ہے۔ تو یہ جو کام ہے، جب آپ دوسروں کی نیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میری بات آپ اس حوالے سے جان لیجئے گا کہ میں تقریباً 40 سال سے سائیکائٹری کر رہا ہوں کہ اکثر جو نیتیں ہم دوسروں کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہماری نیت ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ نیت وہ ہماری ہوتی ہے، دکھائی وہ دوسروں میں دیتی ہے۔ تو اس کا اظہار، منفی نیت کا اظہار جب آپ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آپ کی اپنی نیت ہے، اس کی نیت پر تو مکمل پردہ ہے۔ اس بات پر ختم کرتے ہوئے کہ وہ خاتون جو اپنی سالگرہ نہیں مناتی، یاد رکھیے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان کے ماں باپ ان سے آ ملیں، ان کے جذبات اور خواہشات بھی یہی تھیں کہ وہ آ ملیں۔ تو میں نے ان سے جس بات پر کنکلوڈ کیا، وہیں آج کی گفتگو کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس نیت کو وہ چھوڑ گئے تھے آپ کے پاس جب وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا عمل مکمل نہ ہو سکا آپ تک پہنچنے کا، لیکن دھیان رکھیے گا کہ وہ نیتاً احساسات کے حوالے سے اور جذبات کے حوالے سے آپ تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے آپ کی سالگرہ میں آج بھی حصہ لینا ہے۔ اگر آپ جا کر اپنی سالگرہ منائیں گی تو یاد رکھیے گا کہ ان کی خواہشات اور احساسات آپ کے بارے میں یہ تھے کہ آپ ہمیشہ اپنی سالگرہ میں خوش و خرم نظر آئیں۔ ان کی روحیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے پیاروں کی روحیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ اس نے وہ سالگرہ بہت شد و مت سے منائی، اور پھر مجھے فون کر کے یہ کہا کہ ہاں آج سالگرہ میں موم بتیوں کے درمیان کہیں میں اپنے ماں باپ کی شبیہیں دیکھ پا رہی تھی، اور میں نے ایک شان سے اپنی سالگرہ منائی۔ ہم اپنے رشتوں کی سالگرہ کیسے منائیں؟ اس طرح کہ اپنی نیتیں، اپنے جذبات و احساسات کو اپنے الفاظ میں اس کا مظاہرہ کریں، اپنے عمل میں اس کا مظاہرہ کریں، اور ان چاروں چیزوں کو ایک لائن میں سنکرونائز کر کے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔